आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। जी हाँ, एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही, यानी प्रोग्राम से कुछ देर पहले, एक मेरे दोस्त ने मुझे एक गजल भेजी है। गजल में तो कई अशार हैं, लेकिन उसके दो अशार मुझे बहुत पसंद आए। आज उन्हीं के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूंगा मैं आपसे। पहला शेर है उसका, कितना मुश्किल है जलाना किसी रस्ते में चिराग, कितना मुश्किल है जलाना किसी रस्ते में चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। और इसी गजल का एक और शेर है, जिंदगी हम पे आसान भी हो सकती थी, जिंदगी हम पे आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना। देखिए कितना बामाने शेर है ये, कि अगर आप किसी दूसरे के दुख दर्द का चारा करना सीख लें, उसका इलाज करना सीख लें, उसका मदावा करना सीख लें, तो जिंदगी आप पर बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों, उठिए और काम आइए उन लोगों के जो बेसहारा हैं, जिनके पास कुछ न कुछ दर्द है। उनका दर्द और उनका दुख बांटिए। यकीन कीजिए, आप जैसा आदमी उसको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको फरिश्ता समझेगा, क्योंकि आपने उसके दुख में, उसने उसके दर्द में काम किया है, उसके दर्द को समझा है। जाहिर है कि हर दर्द का, हर मसले का हल हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर इंसान किसी दूसरे का दुख दर्द सुन ले तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम उस दुखी दिल वाले का दिल हल्का हो जाता है। उसको समझ आता है कि इस मुश्किल घड़ी में कौन उसके पास आया था और किसने उसका साथ दिया था। आइए एक खूबसूरत माशरे की तश्कील करें और उन लोगों के करीब चले जो दुखी हैं, जो किसी वजह से गमज़दा हैं, जो परेशान हाल हैं। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियों पर सबीहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। आज के प्रोग्राम के साथ हम एक बार फिर आप सबके खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं मिजाज गरामी बखैर होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी इतनी सारी मोहब्बतें हैं, बहुत सारी दुआएं हैं, हम सब भी बिल्कुल खैर व आफियत से हैं। और बताइए, छुट्टी का दिन आज का कैसा बीता आपका? कुछ नया किया या वही पुराने रूटीन्स रहे सारे? भाई, एक दिन छुट्टी का मिलता है, किसी को 2 दिन मिलते हैं, तो कुछ क्या कहना चाहिए, तूफानी होना चाहिए। ऐसे ही एक जुमला आ गया कि चलिए जी कुछ तूफानी करते हैं। खैर, जो भी आप करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा पेंटिंग करें, कुछ ड्राइंग करें, कुछ गार्डनिंग करें, कुछ अच्छा खाना बनाएं, कुछ और जो भी आपका शौक़ है, कोई अच्छी सी धुन बनाएं। अगर म्यूज़िक का शौक़ है, सिर्फ सुनने का शौक़ है, तो कुछ अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक सुने। अच्छा असर डालती हैं ये सारी चीज़ें। फुर्सत के लम्हों का बेहतरीन इस्तेमाल भी होता है। खैर, अब तक मुल्क और दुनिया में क्या कुछ हुआ ये बता देते हैं आपको। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मुल्क में कोविड-19 से अब तक 22,80,566 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह 74.9%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,01,147 लोगों की हो चुकी है कोरोना वायरस की जांच। इस्लामाबाद ने पहली बार तस्लीम किया कि नई दिल्ली को मतलूब दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। खबर है कि दाऊद के पास 14 पासपोर्ट हैं और वो कराची के एक पॉश इलाके में रहता है। हुकूमत 200 से ज्यादा मुआशी इलाकों पर खर्च करेगी 65,000 करोड़ रुपए। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के जरिए कोविड-19 के टीके कोविशील्ड पर काम जारी। 73 दिनों में बाजार में आने की उम्मीद। हिंदुस्तानी शहरियों को मुफ्त में लगाए जाएंगे ये टीके। और मुत्तहदा अरब अमारात की सरकारी मीडिया के मुताबिक खलीज ताउन कौंसिल ने लीबिया में जंग बंदी का किया है खैर मकदम। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। और अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर की सलाह जानते हैं, कुछ हिदायत। सेहत के बारे में ये सब कहते हैं कि भाई ख्याल रखा जाए, ख्याल रखा जाए। ख्याल रखते भी हैं लोग अपनी सेहत का, लेकिन पता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है खुदा की। इसका अंदाज़ा उनसे आप पूछिए, इस तरह से कीजिए कि जिनके पास सेहत नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी में जो लोग
مبتلا ہیں وہ زیادہ بہتر بتا پاتے ہیں. الحمدللہ جو لوگ صحت مند ہیں، خدا کرے کہ ہم سبھی صحت مند رہیں، ان کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سن کر نہیں محسوس کر پاتا وہ درد، وہ پریشانی جو وہ والا انسان یا وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تندرستی 1000 نعمت کے برابر ہے. تو نہ صرف ڈاکٹر صاحب کی صلاح کو، ان کی ہدایات کو بغوراً سنا جائے، بلکہ اگر کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان پر عمل بھی کیا جائے. کچھ دوسروں کو بھی بتائی جائیں یہ باتیں کہ آپ نے ریڈیو سے پروگرام سنا اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کس معاملے میں کیا کیا صلاح دی، تو دوسروں کو بھی بتائیے. اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقے کی ایک شکل ہوتی ہے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی. تو چلیے سنتے ہیں ڈاکٹر کی صلاح کیا ہے آج ہم سب کے لیے. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاطمہ خان، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی اور ساتھ ہی میں سیکریٹری ہاسپٹل انفیکشن سوسائٹی انڈیا علی گڑھ چیپٹر. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ایئر ورلڈ سروسز آل انڈیا ریڈیو، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے روبرو ہوں اور اپنے خیالات ظاہر کروں ریگارڈنگ کووڈ-19 پینڈمک. پینڈمک مطلب ایک ایسی وبائی بیماری جو دنیا کے کئی ملکوں میں پھیل جاتی ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 ایک پینڈمک ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم سب کے دماغ میں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اور ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. ہماری سرکار نے بہت سارے رولز ریگولیشنز بنائے ہمیں اس بیماری سے بچانے کے لیے، اور ایک امپورٹنٹ ریگولیشن ان میں سے تھا لاک ڈاؤن. اور چاہ کر یا بنا چاہ کر بھی ہم نے اس کو فالو کیا. لیکن جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں بہت ساری ڈھیلیں دی ہیں سرکار نے، تو ابھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک اچھے ناگرک، ایک اچھے سٹیزن ہونے کے ناطے، کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو ابھی بھی فالو کریں. ہم گھروں سے نہ نکلیں جب تک کہ ضروری نہ ہو، اور اگر نکلنا مجبوری ہو تو ہم سارے رولس ریگولیشنز کو فالو کر کے نکلیں. تو کیا کیا رولس ریگولیشنز ہمیں فالو کرنے ہیں؟ جیسے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ماسک لگانا ہے. ماسک لگانے کا مطلب صرف اسے لگانا نہیں ہوتا ہے، اسے ٹھیک سے لگانا امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں ماسک لگانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر اس کو اچھے سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اور ہمیں ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہماری ناک اور منہ ہمیشہ اس سے ڈھکا رہے. اگر ناک اور منہ نہیں ڈھکا، ماسک ناک کے نیچے یا منہ کے نیچے ہے، تو اس سے آبویسلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ماسک کو لگائیے اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد اسے بار بار ٹچ نہیں کریے، اسے چھونا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب اسے اوپر کر رہے ہیں یا نیچے کر رہے ہیں، یا اسے کبھی ہٹا رہے ہیں کبھی لگا رہے ہیں. اسے ایک بار لگا کر چھوڑ دیجیے جب تک کہ آپ گھر واپس نہیں آئیں. اور گھر واپس آنے کے بعد جب آپ کو اسے اتارنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. ہاتھ دھوئے بنا ماسک کو نہیں اتاریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ہاتھ نہیں دھوئے تو جتنے بھی ہم جراثیم ہاتھوں پر لے کے آئے ہیں، انہی ہاتھوں سے جب ہم ماسک کو اتاریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے چہرے کو، ہمارے ہاتھ سے چھلتا ہے چہرہ، اور پھر ہم اپنے آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں. تو جتنا امپورٹنٹ ماسک لگانا ہے اتنا ہی، بلکہ میں کہوں گی اس سے اور 10 گنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ہاتھ دھونا. ہمیں ماسک لگانا ہے، ہمیں ہاتھ دھونا ہے. ہاتھوں کو دھونا امپورٹنٹ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ہم سب کو اب عادت ہو گئی ہے بار بار ہاتھ دھونے کی. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں ہاتھ کس طرح دھونا ہے، کتنی دیر تک دھونا ہے. تو ہمیں ہاتھ کم سے کم 20 سیکنڈز تک اور اس طرح سے دھونا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے سارے سرفیسز جتنے بھی ایریا ہیں وہ سب کور ہو جائیں. 20 سیکنڈ ہم کیسے ٹائم کریں گے؟ اس کے لیے ہم ہیپی برتھ ڈے سانگ جو ہم بچوں کے لیے گاتے ہیں، وہی ہیپی برتھ ڈے سانگ اپنے دل میں گانا ہے. جب تک کہ وہ گانا چل رہا ہے تب تک سمجھ لیجیے کہ 20 سیکنڈ ہو رہے ہیں. تو اس گانے کو دل میں گاتے رہیے، اور جو اسٹیپس میں اب آپ کو بتاؤں گی وہ فالو کرنے ہیں ہمیں، جس سے کہ پورا ہاتھ کور ہو جائے. سب سے پہلے آپ نے سینیٹائزر لیا، 2 پف. آپ صابن و پانی سے بھی کر سکتے ہیں، اگر صابن و پانی نہیں ہے تو سینیٹائزر کا استعمال کر سکتے ہیں. تو 2 پف لینے کے بعد پام ٹو پام، یعنی کہ آگے کی طرف ایک، پھر اس کے بعد بیک آف پام. یہ چیز ہمیں کلائی تک لے کے آنی ہے. تھوڑا ہر اسٹیپ کو 5 بار کرنا ہے. پھر پام ٹو پام اگین، جس میں فنگرز ایک دوسرے کے اندر ملنی چاہیے. دین مٹھی، پھر اس کے بعد ناخن، اور ساتھ ہی میں انگوٹھا. ہر اسٹیپ کو 5 بار کرا. ہیپی برتھ ڈے سانگ گاتے رہے تو ہمارے 20 سیکنڈس ہو گئے اور ہمارے ہاتھوں کے سارے سرفیسز کور ہو گئے. اس
طرح سے ہمیں ہاتھ دھونے ہیں، ہمیں ماسک لگانا ہے، ہمیں ریسپیریٹری ایٹیکیٹس فالو کرنے ہیں. ہمیں کھانسنا یا چھینکنا ہے تو ہم اپنے بازو میں کھانسیں گے چھینکیں گے. ہمیں اپنے بازو میں کھانسنا چھینکنا ہے، یا پھر اگر ہتھیلی میں یا ٹیشو پیپر لے کے چھینکیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں فوراً ہاتھ دھونے ہیں. دوسری چیز، ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ فالو کرنی ہے. اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی شاپ پر جا رہے ہیں ضروری سامان لینے کے لیے، وہاں بھیڑ ہے تو ہم تھوڑی دیر انتظار کریں، جلدی بازی نہ کریں، کیونکہ وہ جلدی بازی آگے کے لیے ہمارے لیے نقصان دایک ہو سکتی ہے. یہی چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس ہیں جس سے کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جتنی ہمیں نالج ملے ایک دوسرے کو بتاتے رہیں. مگر ہاں، جو غلط انفارمیشنز اور بہت ساری افواہیں اٹھتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. میں امید کرتی ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو فالو کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اس ملک کو اس بیماری سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے. ہم نے بہت ساری بیماریوں سے جنگ جیتی ہے اور ہم اس سے بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جنگ جیتیں گے، اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ. دوستوں، کہتے ہیں شاعری ہر درد کی دوا ہے، ہر غم کا علاج شاعری میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ ہر طرح کے جذبات کی عکاسی شاعری کے ذریعے ہوتی ہے. شاعر جب تک اپنے جگر کو پانی نہ کر لے اچھا کلام تخلیق نہیں کر سکتا. جب تک اسے دنیا کا غم اپنا غم نہ لگنے لگے اور اپنی ذات کا غم وہ دنیا کے غموں میں نہ ڈھونڈنے لگے، تب تک وہ اچھا شاعر کہلا ہی نہیں سکتا. لفظوں کے جادوگری کو، یعنی لفظوں کی جادوگری کو اگر خوبصورت انداز میں لفظوں کی نشست و برخاست کے ساتھ استعمال کیا جائے، لفظوں کو بہترین انداز میں خوبصورت پیرائی میں بیان کیا جائے تو شاعری وجود میں آتی ہے. پیش خدمت ہے کلام شاعر، اور آج کے ہمارے شاعر ہیں جناب سرفراز احمد فراز. محترم سامعین، آداب. بطور خاص سے غزل امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی. دعاؤں کی درخواست کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سارے جہاں کی خاطر ہم چاہتے ہیں، سارے جہاں کی خاطر ہم چاہتے ہیں، سب کی اما کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، سب کی اما کی خاطر ہم چاہتے ہیں، سارے جہاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، سارے جہاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، سب کی اما کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں. پھولوں سے گلستاں کی ہے زندگی سلامت، پھولوں سے گلستاں کی ہے زندگی سلامت، اور گلستاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، اور گلستاں کے خاطر ہم چاہتے ہیں، سارے جہاں کے خاطر ہم امن چاہتے ہیں. پیر مغارہ تو آباد میں قدا ہے، پیر مغارہ تو آباد میں قدا ہے، پیر مغا کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں،
پیر مغا کی خاطر ہم چاہتے ہیں، دنیا میں تو صدا سے سود و زیاں رہے ہیں، دنیا میں تو صدا سے سود و زیاں رہے ہیں، سود و زیاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، سود و زیاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، سارے جہاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں۔ اور غزل کا آخری شعر پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ مفلس بھی ہو سلامت، زردار بھی سلامت، مفلس بھی ہو سلامت، زردار بھی سلامت، عہد رواں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، عہد رواں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں۔ اور غزل کا مقطع پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عیسائی سکھ مسلمان ہندو فراز تابان، عیسائی سکھ مسلمان ہندو فراز تابان، اس کہکشاں کی خاطر، اس کہکشاں کی خاطر، اس کہکشاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، سارے جہاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، سب کی امان کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، پھولوں سے گلستاں کی ہے زندگی سلامت، اور گلستاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، سارے جہاں کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں۔ دوستو، زندگی کا ایک اصول ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدرت کا ایک اصول ہے، جو آپ کسی کو دیتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے، خواہ وہ عزت ہو، ذلالت ہو، محبت ہو یا نفرت۔ لیکن دنیا میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اچھے خیالات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہی واپس آپ کے پاس آئیں۔ آپ محبت پھیلائیں، آپ کو محبتیں ہی ملیں گی۔ یقین کیجیے، نفرت پھیلانے والے اس دنیا سے چلے گئے اور لوگ آج تک ان کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتے۔ لوگ یاد کرتے ہیں تو صرف ان کو جنہوں نے محبت پروان چڑھائی ہیں، جنہوں نے محبتوں کو پھیلایا ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک زندگی کا فلسفہ ہے اس میں۔ آج اسی فلسفے پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ نوشاد بیگم محمود صاحبہ، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ گیو اینڈ ٹیک کا فلسفہ کیا ہے اور ہم اس سے کس طرح پورے معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں ہوں سیدہ نوشاد بیگم۔ استقبال ہے آپ تمام سامعین اور ناظرین کا آل انڈیا ریڈیو کی آج کی نشریات میں۔ ہماری تمام ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے قدرت کا وعدہ ہے، لیکن انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ہر خواہش بندے کی اللہ مکمل نہیں کرتا۔ قدرت کا یہ اصول ہے، جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں
وہ کئی گنا بڑھ کر ہماری طرف واپس آتا ہے. اس لیے دینے کی شروعات ہماری جانب سے ہونی چاہیے اور دی ہوئی چیز کبھی واپس ملنے کی امید نہ رکھیں. اسے ہم بے لوث خدمت بھی کہتے ہیں اور قربانی یا ایثار کبھی اپنا ریٹرنس نہیں مانگتی. ایسے ہی دل کو چھو لینے والی ایک کہانی ہے. ایک چھوٹا لڑکا گھر گھر جا کر کپڑے فروخت کرتا اور اس آمدنی پر وہ اپنے تعلیم کے اخراجات چلاتا. ایک روز اسی طرح کپڑے بیچتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے جیب میں صرف 10 روپے ہے اور مجھے بھوک بہت زور کی لگی ہوئی ہے. ایسا کرتا ہوں اگلے گھر میں جا کر کچھ کھانے کے لیے مانگ لیتا ہوں. اگلے گھر کا دروازہ ایک خوبصورت خاتون نے کھولا. اسے دیکھ کر لڑکے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کھانا مانگے. کچھ کھانا مانگنے کی بجائے اس نے ایک گلاس پانی مانگ لیا. لڑکا بہت زیادہ بھوکا ہے یہ بات اس خاتون نے محسوس کی. اس لیے اس نے پانی کی بجائے دودھ کا ایک گلاس اس کو دیا. لڑکے نے بڑے اطمینان سے دودھ کا گلاس پی کر ختم کر دیا اور خاتون سے پوچھا مجھے اس دودھ کے بدلے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ تو خاتون نے کہا نہیں اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں دینا ہے. میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کا متبادل نہیں لینا چاہیے. تب لڑکے نے کہا پھر تو میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں. میں سچ مچ آپ کا احسان مند ہوں. لڑکے نے جب گھر چھوڑا تب اس کی جسمانی تھکاوٹ دور ہو چکی تھی. اسے بڑی تازگی محسوس ہو رہی تھی اور خدا پر جو اس کا اعتماد کم ہو چکا تھا وہ پھر سے مضبوط ہو گیا. چند برسوں بعد وہ خاتون ایک خطرناک مرض کا شکار ہو گئی. ڈاکٹر اس کی بیماری تشخیص نہ کر پائے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ بڑے شہروں میں جانچ کرنے کی مشینیں ہوتی ہیں, آپ کی بیماری کی جانچ وہاں ہو جائے گی. اب جس شہر کے ہاسپٹل میں وہ خاتون داخل ہوئی اسی ہاسپٹل میں ایک ماہر ڈاکٹر تھا. ڈاکٹر نے جب اس خاتون کے گاؤں کا نام سنا تو انہیں اپنا ماضی یاد آ گیا اور ان کے دل میں ایک پرانی یاد تازہ ہو گئی. اس یاد کے آتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور وہ فوراً اس خاتون کے کمرے میں گئی. انہوں نے ایک لمحے میں اس خاتون کو پہچان لیا اور اپنے کیبن میں آئے اور دل میں سوچ لیا کہ اپنی مکمل قابلیت کو استعمال کر کے اس محسن کو بچانا ہے. اس روز کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ذاتی طور پر علاج میں دلچسپی لی اور زبردست کوشش اور اپنی تمام تر محنت کو استعمال میں لا کر اس خاتون کی بیماری کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب اس خاتون کے ڈسچارج کا دن آ پہنچا تو انہوں نے اپنے ماتحت سے کہا کہ اس خاتون کا بل میرے کیبن میں بھیج دیا جائے. جب بل ڈاکٹر کے پاس آیا تو ایک لمحے کے لیے وہ اسے دیکھتے رہے اور آخر میں اس پرچی پر کچھ لکھا اور اس خاتون کی طرف روانہ کر دیا. تھر تھراتے اور کانپتے ہاتھوں سے اس خاتون نے بل کا لفافہ کھولا. وہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں اپنی زندگی بھر کی کمائی بھی لگا دوں تب بھی شاید یہ بل کا پیسہ میں ادا کر سکوں گی یا نہیں. یہ خوف ان کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا تھا. ڈرتے ہوئے دل سے اس نے وہ لفافہ کھولا. اس بل پر لکھا ہوا مضمون پڑھا اور چونک گئی. لکھا تھا دودھ کے مکمل بھرے ہوئے گلاس کے عوض اس بل کی رقم مجھے مل چکی ہے اور اس کے نیچے ڈاکٹر کی دستخط. خاتون کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور اس کے دل سے یہ الفاظ نکلے کہ یا خدا میں تیری شکر گزار ہوں کہ تیری طرح تیرے بندوں کے ہاتھ اور دل بھی رحم دلی کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں. انگریزی کی ایک کہاوت ہے پانی میں ڈالی ہوئی روٹی دوبارہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آتی ہے. ہمارے ہاتھوں سے کچھ اچھے کام اور بے لوث خدمت بھی ہونا چاہیے.
अगर हमारे अच्छे काम का बदला नहीं भी मिला तब भी हमारे आसपास के माहौल में हमें एक पॉजिटिव तब्दीली यकीनन दिखाई देगी। और उसके लिए खुदा ने हर इंसान को ये ज़िंदगी दी है कि नेक काम करो और फल की आस न रखो। इंसानियत का मजहब ही सबसे बड़ा मजहब है, जहाँ भर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, जहाँ भर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, दिलों में हौसले जो सीनों में ईमान रखते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और दोस्तों, प्रोग्राम में अब हम आ गए उस पड़ाव पर जहां जिक्र होता है हमारे सामीन का, उनकी फनकारी का और उनकी गुलकारी का। हमारे कृष्ण मोहन यादव जी एक मुस्तकिल सामी हैं, छत्तीसगढ़ से आप हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं। बात यह है कि उन्होंने एक नगमा काफी वक्त पहले हमें इरसाल किया था, हमें भेजा था वीडियो बनाकर, और वो नगमा जो है 2 गाना है, उसमें उनका साथ दे रही हैं सायरा खान। पेश खिदमत है ये नगमा। Hello, myself is Saira Khan. Your name? Krishna Mohan. Welcome. And sing it happily because old is gold. मुझको आए दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार। मैं जाऊँ यहाँ, तू जाए वहाँ, किसी दर्द दबाए। सोया प्यार जगाए, हो नींद मुझको आए। Very good song and thank you very much. Very easy song. हर कोई गा सकता है. Thank you. दोस्तों, दिल तो यही चाह रहा है कि ये महफिल यूं ही सजी रहे, आप मेरे सामने यूं ही बैठे रहें
اور ہم اور آپ یوں ہی گفتگو کرتے رہیں. لیکن بھائی وہی بات ہے کہ گزرتا ٹھہرتا نہیں وقت کسی ایک حال پر کتنی حسین رات کو گزرتی ضرور ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جا رہا ہے اور اب مجھے کہنا ہے آپ سے الوداع. لیکن اس سے پہلے کچھ اہم باتیں جو اکثر آپ اور ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ننھے منھے بچوں کو تربیت دیں کو کیسے ہاتھ دھوئیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا تھا ابتدا میں پروگرام کی، کس طرح سے وہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل دھوئیں اور طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، گھر میں ہی ان کے انٹرٹینمنٹ کا، ان کے تفریح کا سامان کریں. آپ ان کے ساتھ کھیلیے، ان کے ساتھ انجوائے کیجیے. لائف کو جس طرح سے آپ باہر انجوائے کرتے ہیں اسی طرح گھر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے کہ آپ خود بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ جب آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو بچے بھی نکلنے کی ضد نہیں کریں گے، کیونکہ بچے تو بہرحال بچے ہیں، وہ بڑوں کو دیکھ کر وہی کام کرتے ہیں جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ بھی گھر میں رہیے، اپنے بچوں کو بھی گھر میں رکھیے. اور ہاں ایک خاص بات، اپنے بزرگوں کا خیال ضرور رکھیے، کیونکہ بزرگ بھی بچوں کی طرح بڑے نازک ہوتے ہیں. ان کو بھی اسی طرح سے ہاتھ دھلواتے رہیے، ان کی خدمت کرتے رہیے اور دنیا و آخرت کا ثواب کماتے رہیے. فی الحال تو انہی کلمات کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنی میزبان شمیم عثمانی کو صبیحہ فضل کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.